वेलकम टू अवर चैनल्स नॉवेल बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का एक बेहतरीन रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की 7वीं किस्त लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे साथ, वो नरमी से कहते आगे चलने लगा। वो इसके पीछे पीछे चल रही थी। यहाँ बैठो। उसने रामीन को बिल्कुल एक कॉर्नर की चेयर पर बिठा दिया और खुद उसकी चेयर के आगे अपनी चेयर रखकर बैठ गया, मानो उसने पूरी महफिल की नजरों से छुपाकर अपने पास बिठा लिया था उसे। रामीन इसकी जुर्रत देख हैरान थी। मंगनी की दुल्हन को पुरएतमाद होकर एक पांव पर दूसरा पांव रखे, चेयर से टेक लगाए, मुकम्मल इत्मीनान से अपने साथ लिए बैठा था। नजरें नीचे करें, अपने सेल में मगन। वो अलग बात थी, चोरी चोरी नजरों से ही इसे रोता देख रहा था। रोना बंद करो। रोने के सबब उसकी आंखें मजीद नशीली हो रही थी। ऊपर से सुर्ख खड़ी मगरूर नाक, वो हुस्ने मुजस्सिम रोते हुए भी बला की हसीन लग रही थी। इतनी हसीन कि जावियार फिर अपने दिल को उसके हुस्न की जानिब माइल होते पा रहा था। वो दिल की स्पीड तेज कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। फिर उसके हाथ पर नजर गई जिसमें अंगूठी चमक रही थी। दिल जैसे इस अंगूठी को देख जलकर खाक हुआ। साथ साथ उसका थप्पड़ याद आया, जिस पर अपने बिखरते जज्बात को उसने यकदम गुस्से में तब्दील होता पाया। उसने झंझलाकर गोल मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, पाकिस्तान से कब आई? वो तजस्सुस से पूछने लगा। थोड़े दिन पहले। मुझे मामी ने नमाज पढ़ते देख लिया था। उन्होंने मेरे घर वालों को कॉल करके मेरे मुसलमान होने की इत्तला दे दी। मुझे पता भी नहीं था। अचानक डैड की कॉल आई कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। मैंने बहुत इस्रार किया, मुझे अभी पाकिस्तान में ही रहने दें, मगर वो ना माने। उनका लहजा काफी सर्द था, मगर मैं फिर भी अंदाजा नहीं लगा सकी। यहाँ लाने के बाद डैड ने मुझे मारा, साथ साथ कमरे में लॉक कर दिया। जोर देते रहे कि इस्लाम छोड़ दो। वो ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। अच्छी बात ये थी कि म्यूजिक बहुत तेज था, जिसके सबब इस दुश्मने जाके रोने की आवाज जावियार को बमुश्किल आ रही थी। दूसरों तक पहुंच पाना तो महाल था। जब मैंने डेट की सारी कोशिशों के बाद भी इस्लाम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने बड़े अंकल रामीन के ताया से बात की। अंकल ने डैड से कहा वो अभी बच्ची है, किसी ने जहनी साजी कर दी होगी इसकी। तुम फिक्र मत करो, और मार पीट तो बिल्कुल भी ना करो, उससे वो मजीद बाकी होगी। उसे प्यार की मार मारो। मैं अपने बड़े बेटे बारिक को भेज देता हूँ। बार्क इसे खुद ठीक कर लेगा। बल्कि बार्क के साथ इसे अमेरिका भेज दो। जब यहाँ की रौनकें देखेगी, अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ रहेगी, यहाँ के बच्चों का लाइफ स्टाइल देखेगी, तो खुद ठीक हो जाएगी। बच्चे इस उम्र में अक्सर जज्बाती होकर इस तरह के कदम उठा लेते हैं। मैं बार्क से कह दूंगा इसका खास ख्याल रखे। उनकी तजवीज डैड ने फौरन मान ली। बार्क मुझे बगैर किसी रिश्ते के बार्क मुझे बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ अमेरिका ले जाने लगा। मैं बहुत डर गई थी। मुझ मुझे रोते रोते अब उसे हिचकियां लग गई थी। पानी पियो। जावियार ने पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। उसने पानी का गिलास लेकर एक दो घूंट गले में उतारे। पानी पीते वक्त उसकी गर्दन की हरी और लाल नसें अलग ही चमक रही थी। भला कोई कैसे इस हुस्ने मुजस्सम का असीर ना हो। जावियार ने इस लम्हे टिकटिकी बांधे उसे देखा, लेकिन जैसे ही उसने पानी का गिलास वापस मेज पर रखकर उसकी जानिब देखा, जावियार ने नजरें फौरन डांस फ्लोर की सिमत कर ली। वो मुझे बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ जबरदस्ती ले जाने आया है। डैड ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बार्क को दे दिए हैं, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती। वो रोते हुए फिर बोलना शुरू हुई। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स बार्क से हासिल करने हैं, तभी मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। बार्क से अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने बार्क से साफ कहा कि मैं उसके साथ सिर्फ एक ही सूरत पर चलूंगी, कि वो मुझसे शादी करे, जिस पर वो बखुशी राजी हो गया। थाईलैंड का माहौल निहायत आजादाना है। वहाँ लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए बार्क का बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ रामीन को ले जाना कोई बड़ी बात नहीं था। ना ही इसके वालिदैन को इस बात पर कोई एतराज था। तुम आशिर के पास जाना चाहती हो पाकिस्तान में? जावियार के सवाल पर वो हैरत से इसे देखने लगी। मैं इतनी गुनहगार भी नहीं हूं कि मैं अपने खुदा से रोज एक नेक शख्स की आरजू करूं और वो फिर भी मुझे एक क्रिश्चियन लड़के के हवाले कर दे। वो भड़क कर बोली,
تم تو اتنی نیک بھی نہیں ہو کہ تمہیں زاویار مل جائے۔ نہ جانے کیوں اسے مزہ آ رہا تھا اسے زج کرنے میں۔ رامین کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر بڑے مغرور انداز میں کہا، میں نے نیک شخص کہا، شاید آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں ڈاکٹر زاویار۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی، مانو ترکی پہ ترکی ماری تھی اس نے۔ ساتویں آسمان سے زاویار کو ایک جھٹکے میں زمین پہ گرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کا چہرہ تکنے لگا، اپنی تذلیل کو نہایت ڈھٹائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ تو کیا میں جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ وہ نیک شخص کون ہے جس کے لیے تم پاکستان جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا معلوم ہو رہا تھا رامین کو۔ مفتی الماس سر ہیں میرے، بہت رحم دل اور نیک شخصیت ہیں۔ میں انہیں اپنا مسئلہ بیان کر دوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے تحفظ دیں گے۔ مفتی الماس کی شخصیت سے رامین بہت متاثر تھی، اسے یقین تھا وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اسے صرف یہی ایک رستہ نظر آ رہا تھا اپنے مذہب، عزت اور جان کو بچانے کا۔ اس کی بات سنتے ہی زاویار آگ بگولا ہو گیا تھا۔ تم بھیک مانگو گی ان سے کہ تم سے نکاح کر لیں؟ وہ نہایت دل جلے انداز میں استفسار کرنے لگا۔ اگر میری عزت اور جان بچتی ہے، اپنا عالمہ کا کورس جاری رکھ سکتی ہوں اور زندگی بھر ایک مسلمان بن کر دین کی خدمت کر سکتی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا بھیک مانگنے میں کوئی برائی ہے، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ رامین کی باتیں نہ جانے کیوں اس کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ اس کا جواب سن اپنے ہونٹ چبانے لگا، جیسے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رامین نے غصے سے اس کا چہرہ زرد پڑتے دیکھا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ مس رامین، جب آپ کی نظر میں بھیک مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو پھر اتنی دور جا کر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہی وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے۔ مجھ سے بھیک مانگ لو، میں کر لوں گا تم سے نکاح۔ عزت نفس تو تمہارے پاس ویسے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہی تھی، دل میں جو آگ لگی تھی اس سے مقابل کو جلا رہا تھا۔ رامین کو اس کے الفاظ نشتر کی طرح جسم میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے، جیسے اس کی سیلف رسپیکٹ کی زاویار نے دھجیاں اڑائی ہوں۔ اس کے پورے وجود نے اس کی چبھن محسوس کی تھی۔ کاش، 100 کروڑ کاش کہ آپ اس مرتبے پر فائز ہوتے کہ میں آپ سے بھیک مانگ سکتی، تو ڈاکٹر آپ میرا پہلا انتخاب ہوتے، مگر حالت یہ ہے کہ آپ میرا آخری انتخاب بھی نہیں بن سکتے۔ اس نے زاویار کی ہی طرز میں اسے لاجواب کیا، آنکھوں میں کدورت جھلک رہی تھی۔ اس نے زاویار کے غرور کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دنیا کے سارے مرد بڑے نیک و پرہیزگار ہیں سوائے میرے؟ مس رامین ویپ اپ، آنکھیں کھولیں۔ مس رامین ویک اپ، آنکھیں کھولیں۔ اپنی یہ نیک پرہیزگار لوگ دن کے اجالے میں کچھ اور، رات کے اندھیرے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ کم از کم میرے دن اور رات ایک جیسے ہیں، میں جو ہوں جیسا ہوں سب کے سامنے ہوں۔ زاویار نے ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی مقابل پر۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ڈاکٹر، اور اگر آپ اعلانیہ گناہ کر کے اس پر فخر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، کوئی کمال نہیں، وہ تڑاک سا جواب دیتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب پر وہ جذبز ہوا تھا، دل چاہا اس کا حشر کر دے۔ اگر اسے ایک قتل معاف ہوتا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ رامین کا ہوتا۔ اوکے، بھاڑ میں جاؤ، مانگو جا کر بھیک اپنے سر سے، تم اسی قابل ہو۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جانے لگا۔ 1-2 قدم آگے جانے کے بعد واپس مڑ کر آیا۔ رامین آئی برو اچکا کر اسے تجسس سے دیکھنے لگی کہ وہ اچانک واپس کیوں آیا۔ ابھی وہ اس سے پوچھتی، اس سے قبل ہی اس نے اچانک آ کر اس کا انگوٹھی والا ہاتھ تھاما۔ رامین کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی وہ انگلی سے انگوٹھی جدا کر چکا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے اور مشکلوں میں نہ ڈالیں، انگوٹھی واپس کریں۔ وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ جب سے انگوٹھی بارک نے رامین کو پہنائی تھی تب سے ہی وہ انگوٹھی اس کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، نہیں جانتا کیوں، مگر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رامین کے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی۔ ڈاکٹر، مجھے واپس کریں، میں پہلے ہی بہت مشکلوں میں ہوں، میرے لیے مشکلیں مزید نہ بڑھائیں۔ زاویار انگوٹھی ہوا میں اچھال رہا تھا جب رامین التجائیہ انداز میں بولی۔ زاویار کو رامین کی انگوٹھی ہوا میں اچھالتے ایتان اور جولیا نے دیکھ لیا تھا۔ کرسچن میں منگنی کی انگوٹھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لڑکی یا لڑکا کبھی بھی اسے نہیں اتارتے۔
بھیک مانگنے والے ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی جچتی نہیں ہے. وہ ایک آنکھ دبا کر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے انگوٹھی اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہاں سے چل دیا. ڈاکٹر ڈاکٹر وہ اپنی فراک دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے اسے روکنے کی نیت سے تیزی سے اس کے پیچھے چلنے لگی، مگر تھوڑی ہی دور جا کر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. رامین اپنا سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی. یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ کیوں لولیان کی منگنی کی انگوٹھی اتار لایا؟ تجھے پتا بھی ہے ہمارے یہاں یہ انگوٹھی کتنی معنی رکھتی ہے؟ ایتان نے تیزی سے اسے کار پارکنگ میں روکا. جب سے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں آئی تھی تب سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہوں. اسے اپنی دلی کیفیت ایتان سے شیئر کی. تو کیا بول رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا تو لیلیان کو پسند کرتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ کھا جانے والی نگاہ سے دیکھنے لگا. پسند؟ اگر مجھے 7 قتل کرنے کا موقع ملے نا تو 7 بار اسی وچ کو مارنا چاہوں گا. اگر تیری نظر میں اسے پسند کرنا کہتے ہیں تو واقعی مجھے بہت پسند ہے وہ. I really really like her. آخری جملہ اس نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ادا کیا. تو کبھی لڑکیوں کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا. اگر تو کسی کے لیے کر رہا ہے تو یقیناً وہ خاص ہے. ایتان مسکراتے ہوئے اسے آئینہ دکھانے لگا. وہ آئینہ جسے زاویار کسی صورت دیکھنا پسند نہ کرے. وہ بچپن کا ساتھی تھا اس کا، اور اس نے زندگی میں پہلی بار زاویار کو کسی لڑکی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا. اگر وہ میرے لیے واقعی خاص ہوتی نا تو ابھی انگوٹھی نہیں اسے اٹھا کر لے جا رہا ہوتا. سو جسٹ چل، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا کار کا گیٹ کھولنے لگا. ویسے کاش تو اسے ہی لے جاتا، ایتان نے ایک آہ بھرتے ہوئے افسردگی سے کہا، جس پر وہ گیٹ کھولتے کھولتے رکا اور مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا. جولیا نے بتایا مجھے وہ مسلمان ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے اسے بہت مارا ہے. اس کے سارے ڈاکیومینٹس بھی چھین لیے ہیں ان لوگوں نے. 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے. وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی، بس روتی رہتی ہے. اسے نماز تک پڑھنے نہیں دے رہے یہ لوگ. میرے نزدیک ہر انسان عقل و شعور رکھتا ہے. جب پیرنٹس ہر چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو مذہب کے انتخاب کے لیے کیوں نہیں؟ ایتان کی باتیں سننے کے بعد وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا. وہ نہا کر نکلی تھی. اپنے بیڈ پر بارک کو لیٹا ہوا دیکھ وہ بری طرح چونکی. شادی جس فارم ہاؤس پر ہونے والی تھی، رامین کے والدین 3 دن پہلے ہی ویڈنگ پلانر کا کہنے پر وہاں پہنچ گئے تھے. فارم ہاؤس کافی بڑا اور شاندار تھا، جو ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا. کمرے کی کھڑکی کھولتے ہی تازی ہوا سانسوں کو مہکاتی. فارم ہاؤس کے کافی اونچائی پر ہونے کے سبب وہاں سے دیکھنے والا ویو کافی خوبصورت اور ہرا بھرا تھا. دوسرے دن وہاں مہمان آنا شروع ہو جاتے، اس لیے رامین بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے وہ بارک کے کمرے سے اپنے سارے ڈاکیومنٹس لانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر رامین کو علم نہیں تھا. اسے کمرے سے نکلتے وقت بارک نے دیکھ لیا تھا. رامین کا پلان یہی تھا کہ وہ سب کے سامنے سو جائے گی اور رات کی تاریکی میں موقع پا کر وہاں سے بھاگ جائے گی. لیکن دل تو خوف سے تب بند ہوا جب نہا کر نکلتے ہی اس نے اپنے کمرے میں بارک کو لیٹا پایا. میرے میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو تم؟ رامین خوفزدہ ہو گئی تھی اسے دیکھتے ہی، مگر پھر بھی اپنے وجود میں ہمت جما کر لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ استفسار کیا. میں اپنی ہونے والی مسز کو دیکھنے آیا ہوں سویٹ ہارٹ. تمہیں دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. سچ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. وہ رومانیت آنکھوں میں لیے بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب چلتا ہوا آیا. اس کے قدم قدم پر رامین کا دل خوف سے ڈوبا چلا جا رہا تھا. اس نے تھوک بمشکل گلے میں نگلا. بارک نے اس کی گیلی آبشار کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا. رامین اس کے ارادے جانتی تھی. ان کے یہاں جب تک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے سمجھ نہیں جاتے، ان کے بیچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، وہ شادی کے بندھن میں خود کو نہیں باندھتے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے. رامین خود کو اب تک اس سے بچانے میں کامیاب رہی تھی، مگر آج اس کے ارادے اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہے تھے. رامین کی سانسیں خوف کے مارے رکنے لگیں. رامین کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھ وہ مسکرانے لگا. ہماری شادی ہونے والی ہے. تمہیں نہیں لگتا ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی ابھی بہت کمی ہے؟ آؤ بیٹھو، وہ مفاہمانہ انداز میں کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے برابر میں بیٹھنے کا کہنے لگا. مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، کل بات کریں؟
اس کا پورا وجود خوف کے مارے کپکپانے لگا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ بارک نے محسوس کر لی۔ اسے اپنی عزت کا خوف شدت سے لاحق تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد طلب کرنے لگی۔ نہیں، مجھے ابھی کرنی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ڈر ہے، صبح تک تم بھاگ جاؤ گی۔ وہ دانستہ طور پر جتا رہا تھا کہ وہ واقف ہے اس کے بھاگنے کی پلاننگ سے۔ رامین کی جیسے جان ہوا ہوئی تھی اس کے جملے سن۔ میں کیوں بھاگنے لگی؟ وہ لرزتی آواز کے ساتھ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ گویا ہوئی۔ کیونکہ شاید تمہیں میں اچھا نہیں لگتا، تبھی تو تم نے منگنی کی انگوٹھی بھی اتار دی۔ وہ رامین کے وجود کو تکتے ہوئے چہرے پر معصومیت سجائے گویا ہوا۔ زاویار کو تو اندازہ بھی نہیں تھا وہ اس بیچاری کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ بارک نے حال سے واپسی پر ہی نوٹ کر لیا تھا کہ رامین کے ہاتھ سے انگوٹھی غائب ہے۔ تب سے ہی وہ رامین پر نظر رکھنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے نہاتے وقت واش روم میں اتاری تھی، میں ابھی پہن کر آتی ہوں۔ وہ خود کو باتھ روم میں لاک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسے صرف یہی حل نظر آ رہا تھا بارک سے اس وقت بچنے کا۔ چھوڑو، بعد میں پہن لینا، ابھی میرے پاس بیٹھو، ذرا میں دل بھر کر تمہیں دیکھ تو لوں۔ رامین تیزی سے مڑی تھی باتھ روم کی جانب جب اس نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ کھینچا۔ بس 2 منٹ، وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کہاں نا، بعد میں پہن لینا۔ اس بار اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، وہ چڑیا کے پر کاٹنے کے ارادے سے آیا تھا۔ بیٹھو، اس نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ مجھے واقعی بہت نیند آ رہی ہے، وہ جمائی لینے کی اداکاری کرتے ہوئے لچکدار انداز میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے میرج کرنے کے لیے اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ اس کے سوال پر وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کیونکہ سوئٹ ہارٹ، تم پہلی ہی نظر میں میرے دل کی سپیڈ بڑھا گئی تھی، اور جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم میری وائف بننے کے بعد ہی میرے ساتھ امریکہ چلو گی، تو میں نے سوچا وائی ناٹ۔ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، میں نے اسے بھی اگنور کر دیا۔ تم نے انگیجمنٹ پر میرے ساتھ ڈانس بھی نہیں کیا، میں نے اس پر بھی تم سے ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ مگر ایک چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، جب سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر تم اس میرج سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ وہ غصیلی نگاہ سے تکتے ہوئے آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ میں مسلم ہوں، رامین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ سو واٹ؟ مجھے پرواہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا، مگر مجھے ہے۔ میں ایک مسلم ہوں اور ایک مسلم لڑکے کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں۔ لرزتے وجود کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے بولی۔ واو، اب تمہارے لیے میں اپنا مذہب تو چینج کرنے سے رہا، وہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ اس لیے چپ چاپ مجھ سے میرج کرو اور میرے ساتھ امریکہ چلو، ورنہ میں میرج کا پلان کینسل کر کے تمہیں اپنے ساتھ صبح ہی لے جاؤں گا۔ رامین کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ وہ بڑے نرم لہجے میں گراتے ہوئے اسے دھمکانے لگا۔ رامین نے فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے میرا ٹچ کرنا؟ اسے رامین کا اپنا ہاتھ جھٹکنا ناگوار گزرا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کا بازو دبوچ کر غصے سے پوچھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا بھی ٹچ کرنا۔ رامین اپنا بازو چھڑاتے ہوئے دور ہٹ کر بولی۔ بارک کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم تو بڑی معصوم ہو، رامین کا جملہ اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ 20 سالہ حسین و جمیل لڑکی جو تھائی لینڈ جیسے آزادانہ ماحول میں رہتی ہو، اس نے آج تک کسی لڑکے کو خود کو ٹچ نہیں کرنے دیا تھا۔ یہ بات بارک کو حیران کر گئی تھی۔ بارک پلیز اب جاؤ، باقی باتیں کل کر لینا، وہ جھجلاتے ہوئے بولی۔ میں آج رات جانے کی نیت سے نہیں آیا سویٹ ہارٹ۔ اس کے کہتے ہی رامین کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کھڑی کیوں ہو، آ جاؤ۔ اس کی نگاہیں ہوس سے بھری تھی، جنہیں دیکھتے ہی رامین کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ بارک، میں ابھی ہمارے ریلیشن شپ کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، سو پلیز مجھے ٹائم دو، وہ التجائی انداز میں کہنے لگی۔ ریلیشن شپ تو تب بڑھے گا جب ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں گے، جو تم مجھ پر بالکل نہیں کرتی۔ ہماری میرج ہونے والی ہے سوئٹ ہارٹ، ہمارے لیے بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ بڑھانا، سو کم آن۔ اس نے کہتے ہی رامین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اگلے لمحے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے بارک۔ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال کر اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہوئی، ساتھ ساتھ شعلہ وار نگاہوں سے اسے وارن کرنے لگی۔
اس نازک صرف لڑکی کی وارننگ کو وہ ذرا بھی خاطر میں نہ لایا۔ اگلے ہی لمحے اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگا۔ رامین اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر واش روم کی جانب تیزی سے دوڑ گئی تھی۔ اس نے جاتے وقت بارک کا سیل جو بیڈ کے کارنر ٹیبل پر رکھا تھا وہ بھی اٹھا لیا تھا۔ واش روم میں خود کو لاک کرنے کے باوجود وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا واش روم کا دروازہ زیادہ دیر اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، خوف کے مارے کوئی نمبر یاد نہیں آ رہا تھا سوائے ایک کے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ سیل پر نمبر ڈائل کیا۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا جب تکیے کے نیچے رکھا سیل رنگ ہونے لگا۔ ڈاکٹر کال ریسیو کریں پلیز، اس کی جان پر بنی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا وجود پہلے سے زیادہ لرز رہا تھا۔ یا میرے خدا، میری عزت کی حفاظت کر جیسے تو نے آج تک کی ہے۔ میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، مجھے بچا لے اس بھیڑیے سے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرنے لگی، للیان دروازہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو، ورنہ اگر میں نے دروازہ کھلوایا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا للیان۔ وہ دروازے پر زور زور سے لاتے مار رہا تھا۔ اس کا ہر وار رامین کے دل کو خوف و دہشت سے مبتلا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کال ریسیو کریں جلدی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک تو لوگ رات کو بھی سکون سے سونے نہیں دیتے۔ وہ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سیل ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ بیڈ پر چلانے لگا۔ پھر یاد آیا سیل تکیے کے نیچے مشراس سے چھپانے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ وہ سونے کے بجائے کارٹون دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ سیل تکیے کے نیچے سے نکال کر آنکھیں مسلتے ہوئے بغور دیکھنے لگا۔ سیل پر نیو نمبر شو ہو رہا تھا۔ اتنی رات کو ان نون نمبر؟ چھوڑو، صبح دیکھوں گا۔ وہ مشراس کو سلاتے سلاتے خود کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بار بار سیل رنگ ہونے سے کہیں مشراس کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے سیل سائلنٹ پر لگا کر واپس رکھ دیا۔ سیل مسلسل وائبریٹ ہوتا رہا۔ یا میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے زاویار کے علاوہ کسی کا نمبر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ واش روم کی کھڑکی پر گئی۔ ساتھ ساتھ اس نے چابی سے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ ایک منٹ، نیند میں اچانک اس کا ذہن کام کیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھا۔ رامین، منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کال آنا بند ہو گئی تھی۔ رامین، کال ریسیو کرو۔ اسے پورا یقین تھا کال کرنے والی رامین تھی، مگر سیل سوئچ آف آنے لگا تھا۔ ملازمہ سے مشراس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ تیزی سے کار کی چابی اٹھا کر باہر چل دیا۔ ایتان، تجھے پتا ہے رامین اس وقت کہاں ہے؟ اس نے سب سے پہلے ایتان کو کال لگائی۔ وہ جولیا کے ساتھ ڈرنک کر رہا تھا اس وقت۔ کون، رامین؟ ایتان الجھ کر پوچھنے لگا۔ میرا مطلب للیان۔ تجھے پتا ہے للیان کہاں ہے اس وقت؟ وہ تیزی سے استفسار کر رہا تھا۔ للیان مجھے کیسے پتا ہوگا؟ رک، جولیا سے پوچھتا ہوں۔ اس نے جولیا سے پوچھ کر اسے فارم ہاؤس کا بتایا۔ فارم ہاؤس جولیا سے اس کا ایڈریس لے کر سینڈ کر جلدی۔ ہر گزرتا لمحہ زاویار کو اپنی جان پر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ سیریس معاملہ ہے کیا باس؟ ایتان شوقی سے پوچھنے لگا۔ معاملہ سیریس ہی تھا، بس میں نے ہی لاپرواہی دکھائی، وہ سر پکڑ کر بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا نمایاں ظاہر تھا۔ زاویار کو منگنی کے بعد سے ہی اندازہ تھا کہ وہ خطرے میں ہے، مگر اس کے باوجود اپنے غصے اور انا میں اس نے رامین سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آج اس کی خود کال آ گئی۔ یہ سیل سوئچ آف کیوں جا رہا ہے؟ وہ بار بار کال ملا رہا تھا۔ اس کی جان مانو سولی پر لٹکی تھی۔ ذہن میں ایک کے بعد ایک برا خیال آ رہا تھا، جس پر اس کا دل مزید بیٹھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ پہلی بار وہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ اس نے غلطی کی، رامین کے معاملے میں لاپرواہی دکھا کر۔ ایتان کے فارم ہاؤس کا ایڈریس سینڈ کرتے ہی اس کی کار ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ فارم ہاؤس سے بس 2 منٹ کی دوری پر تھا جب اس کی کار اچانک رک گئی۔ فارم ہاؤس پہاڑ پر بنایا گیا تھا، جس کی روڈ کے دونوں کنارے پر جنگل تھا۔ ابھی نہیں یار، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے تیزی سے کار سے اترا۔ کوئی ہے؟ مدد کرو! اسے کسی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ آواز سڑک سے ہٹ کر جو جنگل تھا اس میں سے آ رہی تھی۔ وہ کار چھوڑ کر تیزی سے جنگل کی جانب لپکا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی۔ 1-2 بار اسے پھر گھٹی گھٹی آواز آئی۔ وہ آواز کی سمت ہی تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ رامین!
وہ پوری جان سے تڑپا تھا اسے جنگل میں خون آلود پڑا دیکھ۔ فوراً اس کے وجود کو اپنی باہوں کے اسحار میں لیا۔ ڈاکٹر، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی زخمی تھے۔ اس کی لائٹ ہرے رنگ کی شرٹ خون آلود تھی۔ اس حالت میں بھی زاویار کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک اطمینانی چھا گئی۔ مجھے مسلمانوں کی طرح دفنانا پلیز، میں مسلمان ہوں۔ اس کے جملے زاویار کی روح نکال گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بس تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ اس کے وجود کو باہوں میں بھر کر وہ تیزی سے اسے کار کی جانب لایا۔ وہ بھول گیا تھا کار خراب ہو گئی تھی، اور مزے کی بات ہے وہ بے جان کار بھی بھول گئی تھی۔ جب کسی کو کہیں پہنچانا ہو تو اسباب خود بخود بنتے ہیں، بے جان چیزیں بھی خود بخود خراب اور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسے پیچھے سیٹ پر لٹا کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ وہ کار ہوا میں اڑاتے ہوئے ہسپتال پہنچا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ وہ اسے اسٹرکچر پر لٹاتے ہوئے بولا۔ زاویار نے آج جانا تھا جسم سے روح جدا ہونے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ آپ باہر رکیں، نرس نے اسے آپریشن تھیٹر کے باہر روکتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اور پورے کپڑے رامین کے خون سے رنگے تھے۔ وہ وہیں دیوار سے لگ کر بے جان ہو کر گر گیا۔ کیا تھی وہ اس کی؟ کون سا تعلق تھا ان دونوں کے درمیان؟ کوئی بھی تو نہیں کہتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس سے کرتا ہے، مگر آج اس کی حالت پر تڑپنے والا صرف وہی تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اپنا سر بار بار زور زور سے دیوار سے مارتا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو۔ اے میرے مالک، زاویار نے آج تک تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج مانگنا چاہتا ہوں۔ رامین کو بچا لے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس گلٹ میں ہر لمحہ مرتا رہوں گا کہ میں جانتا تھا وہ خطرے میں ہے، پھر بھی لاپرواہ بنا رہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا وہ اس کی وائف ہے، تبھی اتنا تڑپ رہا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون کو اس کی حالت پہ ترس آیا۔ خدا سب بہتر کرے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ تمہاری وائف ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ وائف نہیں ہے میری۔ وہ تیزی سے نظریں اوپر کر انہیں دیکھ گویا ہوا۔ او، تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ اس نے پھر نفی میں گردن کو جنبش دی۔ نہیں، وہ میری گرل فرینڈ بھی نہیں۔ پھر کون ہے وہ لڑکی تمہاری؟ وہ بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ آپریشن تھیٹر میں موجود لڑکی، کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی میری جان جلاتی ہے، میری آنکھوں میں رہتی ہے، میرے خوابوں میں آتی ہے۔ اس کا حسن مجھے پاگل کرتا ہے۔ اس کا حسن پانے کی چاہ میں نے ہر روز اپنے اندر بڑھتی ہوئی محسوس کی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نفرت ہے مجھے اس سے۔ اتنی نفرت کے سامنے آ جائے تو اسے شوٹ کر دوں، مگر اتنی نفرت کے بعد بھی میں اس کے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھار ہم اپنا حال دل ان لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کیا لگتی ہے وہ میری؟ اس نے اپنا حال دل سنانے کے بعد سوال الٹ دیا تھا۔ محبت ہے تمہاری؟ انہوں نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ محبت؟ وہ الجھ کر دیکھنے لگا۔ ہاں، محبت۔ انہوں نے جیسے تصدیق کی۔